सुनो 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 कुरान की कहानियाँ, रहमान की निशानियाँ, किस्से अम्बिया के सुनाए खुद खुदा ने, सुने जो भी जिन्नो इंस पाए वो आसानियाँ। सुनो 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 कुरान की कहानियाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही प्यारे हंसते मुस्कुराते साथियों, सिलसिला कुरानी कहानियों में खुशामदीद, जहां आप सुनते हैं रोज़ाना रंग बिरंगी नई पुरानी हंसती हंसाती सीखती सिखलाती सच्ची ख्याली तारीख़ी कुरानी मज़ेदार कहानियाँ। और कहानी सुनने से पहले आप जानते ही हैं, हम सुन रहे थे कि अल्लाह ताला ने जो हमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का क़िस्सा सुनाया है सूरत ताहा में, जो कि मौजूद है 16वें सिपारे में। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के साथ गए थे फ़िरौन के दरबार में, जहाँ पे उन्होंने फ़िरौन से बातचीत की, उसे अपनी वो निशानियाँ दिखाई जो अल्लाह ताला ने उन्हें दी थी, यानी कि मोजज़ात। और फ़िरौन को ऐसा लगा कि ये तो कोई जादूगर हैं। चुनाचे उसने और उसके दरबारियों ने फ़ैसला किया कि हम सारे मुल्क के खूब माहिर जादूगरों को बुला के लाएंगे और फिर हम उनका मुकाबला करेंगे मूसा के साथ। थोड़े ही दिनों में बड़े बड़े माहिर जादूगर जमा हो गए। फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, अब हम तुम्हारे जादू का मुकाबला जादू से करेंगे। कोई दिन मुकर्रर कर लो, हम तुम उस दिन जमा हों और एक खुले मैदान में मुकाबला हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छी बात है, तुम्हारे जश्न का दिन उस काम के लिए ठीक रहेगा। कुछ दिन चढ़े लोगों को जमा कर लो। जश्न का दिन यानी कि जैसे हमारे ईद होती है, ऐसे ही उनके यहाँ भी कोई ईद हुआ करती थी। बात तय हो गई। फ़िरौन ने पूरी तरह तैयारी शुरू कर दी। इधर मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर एक आखिरी बार लोगों को समझाने की कोशिश फरमाई। आपने उन तमाम जादूगरों और दूसरे लोगों को अपनी पूरी बात समझाई, उन्हें इस्लाम की दावत दी और फरमाया कि जो कुछ तुम कर रहे हो इसमें तुम्हारे लिए हलाकत ही हलाकत है। अल्लाह ताला सिर्फ़ एक है, उसकी तरफ किसी को मंसूब ना करो और ऐसा ना हो तो अल्लाह ताला तुम लोगों से नाराज़ हो जाए। जो कोई अल्लाह ताला की बात नहीं मानता वो बर्बाद हो जाता है। लोगों ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बातें सुनी तो कुछ गौर करने पर आमादा हुए। इस सूरत हाल का अंदाज़ा करते ही फ़िरौन और उसके सरदारों में फिर खलबली मची। सब ने मिलकर मशवरा किया और फिर तय किया कि इधर से भी हज़रत मूसा के ख़िलाफ़ बातें फैलाएंगे, प्रोपेगेंडा करेंगे और लोग जो अगर हज़रत मूसा की बात से मुतासिर हो रहे हैं तो उन्हें भी ठीक किया जाएगा। उन्होंने भी अपने मुल्क में ऐलान करना शुरू कर दिया, तुमको मालूम भी है ये दोनों कौन हैं? बड़े जादूगर हैं, चाहते हैं कि अपने जादू के ज़ोर से तुमको तुम्हारे देश से निकाल दें और तुम्हारे पसंदीदा बेहतरीन तहज़ीब को ख़त्म करके रख दें। मूसा अलैहिस्सलाम भी कुछ बातें कह रहे थे और फ़िरौन भी कह रहा था, मगर हुआ ये कि जो लोग हज़रत मूसा की बातों से मुतासिर हो रहे थे और उनकी बात सुन रहे थे वो रुक गए और फिर सोचने लगे कि वाकई अगर ये इसलिए आए हैं कि हमें हमारे मुल्क से निकालें तो बहुत ही बुरी बात है। उस ज़माने में प्यारे साथियों जादू का बड़ा ज़ोर था, बहुत लोग यही काम किया करते थे। खुली हुई बात थी कि एक ऐसे जादूगर का मुकाबला हो जो इस तरह मुल्क और कौम के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा हो। अच्छी तरह डट कर होना चाहिए। चुनाचे बड़े बड़े माहिर जादूगर मैदान में आ गए और लोगों ने समझ लिया कि जो आज जीता वही मैदान मार जाएगा। अगर मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसे बड़े बड़े माहिर जादूगरों को भगा दिया तो फिर ये जादूगर नहीं, ये जो कुछ कहते हैं वही सच होगा। इनके साथ कोई और बड़ी ताकत होगी और अगर ये जादूगर हैं
تو پھر یہ آج ٹک نہیں سکتے، انہیں بھاگنا ہی پڑے گا۔ مقابلہ سخت تھا۔ مقابلے کے فیصلے پر فرعون کی حکومت کا دار و مدار تھا۔ لوگوں نے یا فرعون کے ساتھ ہونا تھا یا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اب جادوگروں نے فرعون کے پاس جا کر کہا کہ سرکار اگر ہم جیت گئے تو ہمارا انعام تو ہمیں ملے گا نا؟ فرعون نے کہا کیوں نہیں، ہم تمہیں اپنا خاص درباری بنا لیں گے۔ یہ بہت ہی زبردست تحفہ تھا، سب سے بہترین تحفہ تھا جو فرعون کسی کو دے سکتا تھا۔ وہ یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ آئے میدان میں موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہو پہلے تم اپنا جادو چلاؤ گے یا ہم اپنا داؤ چلائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے تم ہی اپنا جادو چلاؤ۔ جادوگروں نے اپنی لکڑیاں اور رسیاں پھینک دیں اور بولے کہ فرعون کے اقبال کی قسم ہم ضرور جیتیں گے۔ ان کا جادو اتنا زبردست تھا کہ لوگوں کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ لاٹھیاں اور رسیاں ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں۔ چاروں طرف ایک دہشت اور رعب کا سما بن گیا۔ یہ حالت دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے جادو سے مرعوب ہو کر لوگ میری دعوت کو جھوٹا سمجھ لیں۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈھارس بندھائی۔ ارشاد ہوا موسیٰ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، جیت تمہاری ہی ہے۔ یہ تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے ذرا اسے ڈال تو دو، دیکھو کہ جو انہوں نے تماشا لگایا ہے وہ ابھی کے ابھی ختم ہوا جاتا ہے۔ وہ جادو ہی تو ہے، اور بھلا جادو سے کون جیت سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینک دی، وہ اژدہا بن گئی۔ یہ اژدہا جدھر گیا وہاں سے جادو کا اثر فوراً ختم ہو گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ جادوگروں کا سارا کیا دھرا آن کی آن میں ختم ہو گیا۔ عجیب منظر تھا۔ فرعون اور اس کے سارے درباری حیران پریشان کھڑے تھے۔ لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ادھر جادوگروں کا تو اس سے بھی برا حال تھا۔ انہیں یقین تھا کہ جادو کے فن میں انہیں کوئی نہیں ہرا سکتا، ان کے ٹکر کا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اب جو انہوں نے دیکھا کہ ان کا جادو ایک دم سے ختم ہو گیا تو وہ سمجھ گئے، پوری حقیقت ان کے سامنے آ گئی۔ انہیں یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کچھ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور یہ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ جادوگروں کو یقین آ گیا کہ واقعی اصلی مالک اور آقا اللہ ہے، فرعون نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام سچ بتا رہے ہیں کہ اصل زندگی یہی نہیں ہے بلکہ اس کے بعد آنے والی زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہوگی۔ اس یقین اور ایمان کے بعد ان کی نظر میں اب فرعون کی کوئی حقیقت، کوئی عزت باقی نہ رہی۔ نہ انہیں فرعون کی سزا کا خوف رہا اور نہ اس کے انعام کا لالچ، کیونکہ فرعون کی سزا ہوتی یا انعام یہ دونوں تو اسی دنیا میں تھے نا۔ وہ تو اب سوچ رہے تھے آخرت کے انعام کے بارے میں جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ سب باتیں جادوگروں کو کچھ ایسے سمجھ میں آئیں کہ وہ ایک دم ہی سجدے میں گر پڑے۔ بولے ہم ایمان لائے، اس خدا پر ایمان لائے جو دونوں جہان کا پالنے والا اور مالک ہے، وہ جس کی بندگی کی دعوت موسیٰ اور ہارون دیتے ہیں۔ فرعون اس حادثے کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ جادوگروں کی اس حرکت سے تو سارا کھیل ہی بگڑ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ہلکا کرنے اور ان کی دعوت کا اثر مٹانے کے لیے اس نے جو چال چلی تھی وہ بجائے فائدہ دینے کے اسی پر الٹ ہو گئی۔ بھلا جب اتنے بڑے بڑے جادوگروں نے جان پر کھیل کر فرعون کے سامنے بھرے مزے میں اعلان کر دیا کہ موسیٰ نے جو کچھ کہا ہے وہ جادو نہیں ہے بلکہ ایک ایک لفظ سچ ہے، تو پھر کیا گنجائش باقی رہ گئی تھی کہ لوگوں کو یہ کہہ کر روکا جا سکتا کہ موسیٰ جادوگر ہیں؟ اب فرعون کو غصہ آنے لگا، کہنے لگا اچھا تو تم میری اجازت کے بغیر ایمان لانے کا اعلان کر بیٹھے۔ اب معلوم ہوا دراصل تم سب موسیٰ کے ساتھ ہو، تم سب نے مل کر حکومت کے خلاف ایک بہت بڑی سازش کا جال پھیلایا ہے۔
تم چاہتے ہو کہ اس دیش میں رہنے والوں کو نکال دو اور خود یہاں کے مالک بن بیٹھو۔ سن لو، میں تمہاری اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ میں یہ ظلم تمہیں لوگوں پر نہیں کرنے دوں گا۔ تمہیں ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ تمہارا کیا اشر ہوگا۔ ہم تمہارے ہاتھ پیر کٹوا کر تم سب کو سولی پر چڑھا دیں گے۔ معلوم ہو جائے گا کہ کون سخت سزا دے سکتا ہے، ہم یا پھر کوئی اور۔ مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ پھٹی ہوئی نگاہوں سے سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، اور فرعون نے جو اعلان کیا تھا اس کا سوچ کر سب کو ڈر لگنے لگا۔ لیکن مجرموں کا کیا حال تھا، یعنی کہ جادوگروں کا؟ انہیں کوئی خوف و ہراس نہیں تھا۔ اس اعلان کو انہوں نے ایک کان سے سنا، دوسرے کان سے اڑا دیا، اس لیے کہ اب ان کے اندر ایمان کی طاقت جو آ گئی تھی، اللہ تعالیٰ کے دوست بن گئے تھے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کا دوست بن جائے اس کے دل سے ہر طرح کا ڈر نکل جاتا ہے۔ انہوں نے یہ اعلان سنا، سجدے سے سر اٹھایا اور بولے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ جو حقیقت ہمارے سامنے کھل کر آ چکی ہے اس کے مقابلے میں ہم آپ کی بات کو کوئی وزن نہیں دے سکتے۔ ہمیں کچھ ڈر نہیں، آپ کا جو جی چاہے کر ڈالیے۔ زیادہ سے زیادہ اسی زندگی پر تو آپ کا بس چل سکتا ہے، اس کے بعد تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں لوٹ کر تو بہرحال اسی سچے آقا کے پاس جانا ہے، اور اسے تو ہم اپنا مالک مان چکے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہمیں معاف فرما دے گا۔ ہم تو اپنے مالک سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اے مالک، ہم پر اپنی رحمت کی ایسی بارش فرما کہ ہم تیری راہ میں ثابت قدم رہیں، کسی سے بھی نہ ڈریں، ہر قسم کی مصیبتیں اور مشکلیں خوشی خوشی جھیل سکیں، موت بھی ہمیں اپنی جگہ سے نہ ہلا سکے، اور ہمیں موت اس حال میں آئے کہ ہم تیرے وفادار اور فرما بردار ہوں۔ اب ان کی تقریر سے کیا ہوا کہ جو مجمع میں لوگ اکٹھے ہوئے تھے ان کے اوپر بہت زیادہ اثر ہو گیا، اور وہ سب لوگ سوچنے لگے کہ کیا واقعی جو بات موسیٰ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور کیا فرعون کے اندر کوئی بھی طاقت نہیں؟ کیا واقعی وہ وہ کسی کا خدا نہیں؟ فرعون نے جب یہ دیکھا تو اس نے سب کو مار دینے کی اور بہت اذیتیں اور تکلیف دینے کی دھمکیاں دیں۔ اس سے لوگ ڈر گئے اور خاموش ہو گئے۔ جادوگروں کو تو فرعون نے سزا دے دی۔ حضرت موسیٰ اور ہارون وہاں سے واپس آ گئے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم سنیں گے انشاءاللہ اس کہانی کے اگلے حصے میں۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، رحمان کی نشانیاں۔